नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम में हम हफ्ते की बड़ी ख़बरों पर, सुर्खियों पर नज़र डालेंगे, अहम इश्यूज़ पर नज़र डालेंगे, चाहे वो मुल्क से मुताल्लिक़ा हों या आलमी बैनुल-अक़वामी हों। हम आगाज़ करेंगे बिहार के इंतखाबी माहौल से, इंतखाबी महाज से, इंतखाबी मुहिम से। जंगल राज बमुक़ाबिल हर ख़ानदान को मुलाजिमत का वादा। इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह का माहौल है बिहार में, क्या मुद्दे हैं और कौन से मुद्दे लाए जा रहे हैं। इस पर हमारी नज़र होगी और फिर इसके साथ साथ बात करेंगे मगरबी कनारा की, गज़ा की। मगरबी कनारा पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा करने और नाजायज़ रियासत इसराइल में ज़म करने की इसराइल ने मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है। लेकिन अमेरिका ने इससे, यानी पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने कहा कि हम इसकी तायद नहीं करते, अगर इसराइल ऐसा करता है तो हमारी तायद से वो महरूम हो जाएगा। और फिर इसके साथ साथ गाज़ा में जो जंग बंदी मुआहदा हुआ है उसका क्या वाकई उसका उस पर जो है अमल आवरी हो रही है, क्या कुछ सूरत हाल है और क्या मतलब आगे के हवाले से हम क्या सोच सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और रूस और यूक्रेन जंग ख़त्म नहीं हो रही, ना ही कोई मफाहमत की राह हमको नज़र आ रही है, बल्कि इसमें शिद्दत हम देख रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ अमेरिका या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से एक मौक़िफ़ अपनाया था बातचीत का, मफाहमत का, मुज़ाकरात का, और यानी अपनी जीत से पहले ये तक भी वो दावा कर रहे थे कि 100 दिन में यूक्रेन वॉर को बंद करवा देंगे, लेकिन अब वो भी ऐसा मालूम हो रहा है कि हार चुके हैं और उनकी जानिब से भी रूस पर दबाव बढ़ चुका है। यूरोपीय यूनियन ने भी मज़ीद अपनी इम्तनात और यानी सख्तियों और पाबंदियों के हवाले से ऐलान किया है। इस पर हम नज़र डालेंगे और फिर भारत की बात करेंगे। भारत के हवाले से बाहर से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट का भी हम जायज़ा लेंगे, जिसको हमने बड़े ही अच्छे अंदाज में खारिज कर दिया, मुस्तरद कर दिया। वो ये है कि एल आई सी के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि इसको ये ग्रीन सिग्नल दिया गया और इसको अडानी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट के हवाले से 33,000 करोड़ रुपए जनता की वो अडानी ग्रुप में लगाने के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट शाये की है, जिसको हमने सिरे से नकार दिया है। उस पर भी हम बात करेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार रिपोर्ट्स आ रही हैं भारत के हवाले से। और इसके साथ साथ आसियान जो एक अहम समिट है जो कोलालमपुर में, मलेशिया के सदर मकाम कोलालमपुर में मुनक्किद हुई, लेकिन इसमें हमारे प्रधानमंत्री गैर मौजूद हैं, जबकि इनके मित्र, इनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। इसके साथ साथ हम बात करेंगे तेलंगाना की और तेलंगाना का रुख करेंगे। तेलंगाना में ज़िमनी इंतखाबात जो है होने वाले हैं और इसके साथ साथ फर्जी इनकाउंटर भी हुआ। और फर्जी इनकाउंटर जिसको कहा जा रहा है, बहरहाल हुआ नहीं हुआ नहीं पता, लेकिन जिस इनकाउंटर के हवाले से बहुत सारे सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि वो फर्जी है वगैरह वगैरह, इस पर भी हम नज़र डालेंगे। और इसके साथ साथ SIR का मामला तेलंगाना समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ये अब आगे बढ़ रहा है, क्या किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, उस पर भी नज़र होगी। आपके सवालात भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और इसके साथ तेलंगाना में अगर हम बात करें तो इंटर के जो बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं वो 25 फरवरी से 18 मार्च तक मुनक्किद होंगे। तो बहरहाल बच्चों के लिए भी एक, यानी स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आई, इस पर भी ज़रूर हम नज़र डालेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, लेकिन आगाज़ स्टूडियो में सवाल से करेंगे। माजिद साहब, बिहार इंतखाबात, बिहार इंतखाबी मुहिम, जंगल राज बमुक़ाबिल हर ख़ानदान को मुलाजिमत, हर ख़ानदान के एक फ़र्द को मुलाजिमत सरकारी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बिहार असम्बली इंतखाबात, इससे कुछ मुल्क की सियासत में क्या असर होगा नहीं होगा ये तो नताइज के बाद ही मालूम होगा, लेकिन एक रियासत के खोने से क्या मरकज़ी सरकार गिर सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? लेकिन उसके बावजूद ये अहमियत इस क्यों दी जा रही है? अभी आप कह रहे थे कि वज़ीर आज़म बिहार का दौरा नहीं कर रहे हैं, तो उसका एक रीज़न यही बताया जा रहा है कि भाई बिहार पे तवज्जो देना है। फिर बिहार में उन्होंने जम कर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी, 2 दिन पहले से शुरू कर दी। और जंगल राज, जैसा आप कह रहे थे, जंगल राज हम 90 से सुनते आ रहे थे जी, लालू प्रसाद, उनकी बेगम साहिबा, फिर उसके बाद जितने, लेकिन गुज़िश्ता 2 दहों से यानी 20 साल से
کوئی جنگل والے تو ہے ہی نہیں، وہ چارہ کھانے جیل کو چلے گئے تھے، اب یہ دوسروں کی حکومت تھی، پھر یہ جنگل راج آیا کہاں سے پھر؟ ایک خوبصورتی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی الیکشن حکمت عملی میں، جب الیکشن آ جاتے ہیں وہ خود کو اپوزیشن سمجھتی ہے اور اپوزیشن کو کہتی ہے کہ وہ سرکار میں ہے، تو جنگل راج جنگل راج جنگل راج، مگر یہ شاید اتنا کلک نہیں ہو پا رہا، چونکہ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں یعنی ہندو مسلم وہ بھی اتنا کلک نہیں ہو رہا، تو کہیں نہ کہیں کچھ ہے۔ اور دوسری طرف تیجسوی یادو، اب انہوں نے کہا کہ 20 دن میں، اب دیکھیے بڑا عجیب لگا مجھے، یہ کتنا صحیح ہو سکتا ہے، 20 دن کے اندر یہ کام شروع کر دیں گے سرکار آتے ہی، کہ ایک خاندان کو ایک ملازمت تو پکی کہیں گے، تو خیر وہ کس طرح ہوگا، اس کی اکانومی کیسی ہوگی، کس طریقے سے کیا ہوگا، خیر یہ بات الگ ہے کہ طویل عرصے سے وہاں ملازمتیں، سرکاری ملازمتیں نہیں دی گئیں، بلکہ آؤٹ سورسنگ کے ذریعے، یا پھر کام چل رہا ہے، ویکنسیز خالی پڑی ہوئی ہیں، بے شمار لاکھوں ویکنسیز خالی پڑی ہوئی، جیسا کہ وہاں کی سروس کمیشن کے جو ذرائع بتاتے ہیں، تو اب ایسے میں ان کا جو وعدہ ہے وہ کتنا ہوگا، تو یہ ایک بڑا مقابلہ ہوگا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ تھا، تو الیکشن سے پہلے، الیکشن کے نوٹیفیکیشن سے پہلے ہی انہوں نے ہر عورت کو، جس کے کھاتے ہیں 1 کروڑ سے زیادہ عورتوں کو 10,000 روپیہ سرکاری خزانے سے دے دیا ہے۔ اب وہ مطمئن ہے کہ نہیں، عورتیں 50% تو ہمارا ووٹ بینک پکا ہو گیا، تو دیکھیں گے یہ ووٹ بینک پکا ہے کچا ہے، چند دن کا انتظار ہے۔ یقین پہلے کالر ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں وہ سلیم بات کر رہا ہوں پہاڑی شریف سے۔ سلیم بات کر رہے ہیں پہاڑی شریف سے، جی جی بہت جی، دنوں کے بعد۔ ہمارے یہاں پر ہاؤس ٹیکس بہت بڑھ گیا سر۔ اچھا۔ بہت مشکل ہو رہا، ٹیکس ایسے بڑھ گئے، پہلے مہنگائی کا سامنا ہے، جی جی۔ تو اب بنیادی سہولت میں اب بہت کچھ یہاں پر ڈیولپ نہیں ہوا ابھی، پہاڑی شریف ایریا سے مہیشورم۔ پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ ہوگا یہ بول رہے ہیں؟ جی جی، بہت بہت بے انتہا اضافہ ہو گیا ہے، اور پینشن میں بڑھوتری ہوتی بولے نہیں ہوئی ابھی تک۔ جو بیوہ ہے، جو معذور ہے، ہینڈیکیپ، جی جی، ویلفیئر۔ جی سلیم، اکثر و بیشتر آپ جو ہے اس پروگرام میں تعلیم کے حوالے سے آپ کے سوالات ہوا کرتے تھے، اور میں ماشاء اللہ بہت خوش ہوں، آج میرا پہلا کال لگا آپ کو، میں کافی دنوں سے میں ٹرائی کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے۔ چلیے ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی، آپ کا بھی بہت دنوں کے بعد جو ہے کال آیا، اور میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آپ جو ہے اکثر تعلیمی حوالے سے جو ہے سوالات آپ کے اسکیمز وغیرہ کے حوالے سے ہوتے تھے، لیکن اب آپ بھی جو ہے پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ ہونے کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا کیا چل رہا ہے، کیونکہ اکثر آپ کال کیا کرتے تھے، تو پڑھائی آپ کی جاری ہے؟ جی سلیم، شاید لائن جو ہے ڈراپ ہو گئی، آواز نہیں آ رہی ہے، بہرحال ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہے۔ جی بھائی صاحب۔ دیکھیے پہاڑی شریف اب ایئرپورٹ کے قریب ہو گیا ہے، جی، ڈیولپمنٹ کے لیے کافی معاملات ہو گیا، لینڈ ویلیو بڑھ گئی ہے، وہاں کافی لینڈ ویلیو بڑھ گئی ہے، بلکہ لوگ تصور تک نہیں کر سکتے، جہاں بمشکل چند ہزار روپے میں یعنی اسکوائر یعنی گز کا گز حساب آتا ہوتا تھا، جی، اب وہاں کئی ہزاروں کی بات ہو گئی ہے، زمین حالانکہ زمین اویلیبل ہے، اور اس سے کچھ دور پہ فیوچر سٹی، بھارت فیوچر سٹی بول کر ایک بڑا کانسیپٹ لے کے آئے ہیں جو مہیشورم سے آگے ہے، شاید وہ ریزن ہو سکتا ہے۔ البتہ جہاں تک پہاڑی شریف کے قریب 2 لوکل بلدیات ہیں، جس طریقے سے 2 الگ الگ بلدیات ہیں، لیکن وہاں سہولتیں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے آپ پراپرٹی ٹیکس بڑھائیے، لیکن سہولتیں کیا دے رہے ہیں؟ چونکہ وہاں جس قسم سے حالانکہ ایئرپورٹ روڈ ہے، اس کے باوجود بہت گڑھے رہتے ہیں اس علاقے میں، بلدی سہولتیں نہیں ہیں، ڈرین سسٹم صحیح نہیں ہے۔ تو بھائی صاحب ابھی بھی کیا رنگا ریڈی میں ہے؟ یہ رنگا ریڈی کے کچھ علاقے، رنگا ریڈی میں ہے، وہ جی ایچ ایم سی میں نہیں ہے یہ۔ جی جی، بلڈھن پیٹ کہہ کے ایک ہے، اور جو ہے جل پلی کہہ کے 2 بلدیات ہیں وہاں۔ جی جی، ڈیولپمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لینڈ ویلیو بہت زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے آپ بڑھائیے، لیکن اس کے بدلے میں کیا دینا چاہتے ہیں آپ؟ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جب تک آپ اچھی سہولتیں دیں لوگوں سے، اتنا وہ بھی کریں۔
اور کچرے کے انبار دکھتے ہیں آپ کو، چونکہ ایئرپورٹ جاتے وقت جب دیکھتا ہوں تو عجیب دکھتا ہے کہ بھائی ایئرپورٹ کی روڈ ہے مگر ایسی ہونی چاہیے. اور ایک پہاڑی شریف میں ایک ریمپ کی تعمیر کئی سال سے سنتے آ رہے ہوں، جی جی لیکن وہ بھی مکمل شاید نہیں ہوئی. اور ایک وہاں ایک ایگریکلچر مارکیٹ بنانے کی بات تھی جو وقف کی زمین پر، وہ بھی خالی کچھ بیریکیڈنگ پڑی ہوئی ہے، جالی پڑی ہوئی ہے، اس سے ہٹ کر وہاں بھی کچھ نہیں ہوا. ویسے اس کو گریٹر حیدرآباد بلدیہ میں کیوں مطلب لے لینا چاہیے جب ساری چیزیں ہو گئی. ہاں ہاں، نہیں نہیں، یہ بات صحیح ہے آپ کی. ابھی بالکل اگر یہ جو ہماری حیدرآباد کے اطراف جو بلدیات ہیں ان کو حیدرآباد جی ایچ ایم سی میں ضم کر لیں کہ اس کو بھی ہماری جو جی ایچ ایم سی کی ترقی کا ایک حصہ بنا دیں جی ہاں. تو بہت بہتر ہوگا، چونکہ ان کے وسائل کم ہیں، چھوٹے ہیں، اور یہ برابر پوری طریقے سے خدمت انجام نہیں دے سکتے. تو یہ صورت البتہ دوسری جو آپ نے بات کہی ہے، اب دیکھیے 6 گارنٹیاں اب 2 سال ہونے کو آتے ہیں. 6 گارنٹیوں میں صرف چند گارنٹیوں میں کچھ کام ہوا ہے تھوڑا سا، وہ بھی پورا بھی نہیں. پینشن میں اضافے کی جو بات ہے، پہلے کا پرانا پینشن بھی وقت پر نہیں مل رہا، بلکہ ابھی یہ ہو رہا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب حسن خدمت پر جب لوگ سبکدوش ہوتے ہیں تو اسی دن ان کو ان کے جتنے بینیفٹس ہوتے تھے وہ سب چیزیں ہو کے سرکاری گاڑی میں جو عہدیدار ہوتے ہیں جو بھی، حتیٰ کہ اگر آپ چون چپراسی بھی ہیں تو سرکاری گاڑی میں گھر تک ان کو عزت کے ساتھ چھوڑا جاتا تھا. وہ تو ختم ہو گیا، بلکہ پینشن کے لیے سیکریٹریٹ میں چکر لگانے پڑ رہے ہیں، اے جی آفس میں چکر لگانے پڑ رہے ہیں. مجھے یہ بتائی جا رہی کہ مالیے کی کمی ہے، پتہ نہیں کس طریقے سے مینج کر رہے ہیں یہ لوگ، کیا معاملہ ہے پتہ نہیں. تو کہیں نہ کہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں تھوڑی بہت ناراضگی ہے. جی ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. ہاں ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، کون کہاں سے؟ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عبد الحمید نلگنڈا. جی عبدالحمید صاحب، سوال. عبد الحمید نلگنڈا. پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہار کے تعلق سے بھائی برننگ ٹاپک کے سوال کر رہا ہوں. بہار کے چناؤ پہ کئی مقامات پہ مہا گٹھ بندھن 12 سیٹوں پہ فرینڈلی مقابلہ کرا. یہ فرینڈلی مقابلہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بولیے. اور ہمارے ہوم منسٹر صاحب امت شاہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سید شہاب الدین صاحب کے فرزند کو ٹکٹ کیوں دیا گیا؟ ارے انہوں کون ہوتے اس میں بولنے کے لیے؟ وہ دی آر جے ڈی. ہاں ایک. اور آپ کو میں 14 تاریخ کے دن آپ لوگوں کا پروگرام الیکشن بلٹن ہے تھا، میں پابندی سے سنتا ہوں. آپ کو بول رہا ہوں میں کہ مجلس اتحاد المسلمین 14 سیٹوں پہ منتخب ہوئیں گی بہار میں. مجلس اتحاد المسلمین 14 سیٹوں پہ منتخب ہوئیں گی. آپ یہ میرا نام ذہن میں رکھ لو، 14 تاریخ کو بولنا آپ میرے کو. جی ٹھیک. جی بھائی صاحب. ہاں حمید صاحب، نلگنڈے کے لوگ تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں اور آپ بھی وہی ہیں. ہر چیز کو ایک جذبات کے ذریعے نہیں ہوتا، تھوڑا جذبات بھی ٹھنڈے کرنے پڑتے ہیں. رہی بات بہار میں فرینڈلی الیکشن، دیکھیے گزشتہ دنوں جو پریس کانفرنس ہوئی مہاگٹھ گٹھ بندھن کی، جس میں تیجسوی یادو کو ایک لیڈر کے طور پر جو ہے ان کا چہرہ سامنے پیش کیا گیا، اس وقت تک یہ تقریباً ہو چکا تھا. صرف 3 نشستیں رہ گئی ہیں جو فرینڈلی کانٹیسٹ. فرینڈلی کے معنی کانٹیسٹ تو کانٹیسٹ ہوتا ہے، فرینڈلی نہیں ہوتا. اب دیکھیے کھیل دوستی کو فروغ دیتا ہے، لیکن اپنی جگہ برابر دوستی ہے، چلو میں ان کے حق میں جو ہے ان کو کامیاب بناؤں گا، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ نہیں مقابلہ ہوتا ہے. شاید 3 حلقے رہ گئے جہاں تک ہماری نالج ہے. خیر اس پہ بھی پتہ نہیں ہے لوگ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، لیکن یہ ان کا معاملہ. البتہ ہماری جو میڈیا میں ہے اس کو بہت اجاگر کیا گیا، کہا کہ ارے دیکھو اتنے اختلافات ہیں لوگوں کے اندر، یہ دوستی یعنی دوستانہ مقابلہ. تو دوستانہ تو کوئی مقابلہ ہوتا ہے، اس میں دوستی کا ہو یا دشمنی کا ہو کوئی نہیں. اب آپ دیکھیے یہ جمہوریت ہے. کئی ایسے مجھے یاد ہے، ایک بار الہ آباد سے جو ہے امیتابھ بچن الیکشن لڑ رہے تھے، اور ہیموتی نندن بھوگنا بہت بڑے آدمی اور اتر پردیش کے چیف منسٹر بڑے بہت اچھے آدمی تھے، ان کا آمنا سامنا ہو گیا. دیکھیے اب
یہ کانگریس سے تھے اس وقت، حالانکہ بھوگنا کانگریس کی پیداوار ہے، لیکن ایمرجنسی کے بعد کی صورتحال کے بعد وہ، میں اس لیے آپ کا ریفرنس دے رہا ہوں، دوستی کا جو مقابلہ کہتے ہیں نا اکثر. تو امیتابھ بچن کانگریس کے امیدوار تھے اور جا کے بھوگنا صاحب کو، بھوگنا چونکہ بڑا آدمی، جا کے ان کے جو ہے گئے. عام طور پر جو شمال میں یہ ہوتا ہے کہ قدم بوس ہوتے ہیں، وہ قدم بوس ہوئے. تو بھوگنا صاحب کیا کرے، سر پہ ہاتھ رکھ کے جیتے رہو بیٹا بولے. تو امیتابھ بچن پوچھا جی بھوگنا صاحب، بھوگنا جی جیتے رہو نہیں، جیتو بیٹا بول کے بولو. اور وہ آدمی بولا بھی ویسی. ارے اور اس کے بعد خیر مقابلہ کیا نکلا یہ تو الگ بات ہے، لیکن بڑے آدمی کی بات بڑی ہوتی ہے. تو مجھے وہ چیز یاد ہے، بھوگنا نے وہ لفظ استعمال کرا انہیں، بیٹا تم جیتے رہو نہیں، جیتو بولے نا، ٹھیک ہو بیٹا تم جیتو بیٹے. اور وہ آدمی بالکل یقیناً میں سلام کرتا ہوں ایسی شخصیتوں کو جن کی وجہ سے ہماری جمہوریت پختہ ہوئی ہے. اب رہی بات شہاب الدین کی. شہاب الدین بہت بڑے آدمی بہار کی سیاست کے. ان کا کس طریقے سے ان کو جیل ڈالا گیا، کتنے جھوٹے مقدمے ڈالے گئے، سب کچھ ہو گیا. جیسا کہ آپ عتیق اور انصاری یو پی کے اندر جو معاملات ہوئے تعصب کی بنیاد پر، ان کے ساتھ جو معاملہ انصاف نہیں ہوا، ایون افضل گرو کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوا. اس کو جیل میں مارا گیا سنیں تو، یعنی پھانسی دے دی گئی اس کو. تو ایسے کئی واقعات ہیں. تو ایک شبی ان کو بنایا گیا، ٹھیک ہے ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کے بیٹا کیا ہے، ان کے بیٹے کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے؟ ارے نہیں وہ تو ڈان تھا، ڈان کے بیٹے کو دیا. آپ کون سے، آپ کتنے لوگ لویا جج اس کا کیس کیا ہم بھی فائل کر رہے ہیں؟ خود اپنا دامن تو دیکھ لیں پہلے، اس کے بعد دوسروں پر نظر رکھیں. تو یہ سچویشن ہے. اور رہی بات آپ کے جذبات کی، 14 تاریخ کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. سوال. ہمارے بچے کو 2.5 سال ہوا، ابھی تک نوکری نہیں لگی. اچھا پرجاگتی پالن میں بھی 3 بار ڈال کو ہے. جی کیا ہے، نوکری نہیں لگ رہی. نہیں کیا پڑھے ہوئے ہیں اور کیا کس فیلڈ میں دیکھ رہے ہیں؟ MBA کرے والے ہیں، 1 گریڈ سے پاس ہیں. جی اچھا، تو گورنمنٹ جاب دیکھ رہے ہیں نا؟ من نوکری نہیں ہے. اچھا جی. اچھا پرائیویٹ گورنمنٹ جو بھی رہی تو چلتی ہے. جی یہ کون سے شہر میں دیکھ رہے ہیں آپ ماجد صاحب، تاکہ اس حوالے سے اس کا جو ہے بتائیں گے. MBA آپ نے یہاں حیدرآباد میں. حیدرآباد میں. جی ٹھیک ہے ماجد صاحب بتائیں. حیدرآباد میں. ٹھیک ہے. دیکھیے آپ کی بچی قابل ہے. ابھی کئی ایسے کالجز ہیں، کالجز میں آپ کو اسسٹنٹ پروفیسر کی نوکری یا لیکچرر کی نوکری آسانی سے مل جاتی ہے آپ کو. جب 1 گریڈ کے ہیں، تھوڑا پریکٹس آپ کو بتاتے ہیں. آپ کوئی بھی یعنی کالجز کے بڑے جو ہے گروپس ہیں ان کی سائٹ پر جائیے، مل جاتے ہیں. یا پھر ملٹی نیشنل جو کمپنیز ہیں، MNCs کہتے ہیں، جیسا کہ مختلف کمپنیاں آج کل جو ہے مائکروسافٹ ہیں، امیزون ہے، فیس بک ہے، گوگل ہے کمپنی ہے، پھر کئی کمپنیاں ہیں. ان کی کمپنیوں کی سائٹ پر بھی جائیے اور آپ کے جو آپ دراصل آپ جس طریقے سے اپنا ریزیوم جو بناتے ہیں نا، وہ طریقے سے ایک پروفیشنل ریزیوم بنا لیں اور تو برابر مل جاتی ہے. ایسا نہیں ہے، قابل بچی ہے. اور اب دیکھیے حیدرآباد میں کئی ہزار دوسری ریاستوں کے پڑھے لکھے لوگ یہاں کے کام، یہاں ہاسٹلس میں رہ کے یا کئی مقامات پر رہ کے یہاں نوکریاں کر رہے ہیں. تو آپ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو سرکاری ملازمت تو مل نہیں سکتی. سرکاری ملازمت کہا ہے تو سروس کمیشن کے ذریعے ہوتا ہے. سروس کمیشن کے ذریعے اب آپ دیکھیے کئی ویکنسیز خالی پڑی ہوئی ہیں. گروپ 2 ہے، دے سکتے ہیں. گروپ 1 کا بھی تو چل رہا ہے معاملہ. اور دیکھیے ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ مائنورٹی ڈپارٹمنٹ میں بھی کچھ ویکنسیز خالی ہیں، لیکن ابھی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا. RTC میں بھی جو ہے ملازمت ہوتا، کچھ دن پہلے ایک وہ ہوا، لیکن خیر اس میں زیادہ ٹیکنیکل ہے، آفیشیل بہت کم ہے، یعنی دفتری کام کے. تو آپ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. برابر آپ MBA میں بھی اسٹریم ہوتی ہے، مارکیٹنگ ہوتی ہے،
یا پھر اکاؤنٹس وغیرہ ہوتا ہے، کئی اس میں بھی کئی قسم کی شاخیں ہوتی ہیں. تو جو بھی آپ کی شاخ ہو اس کے لحاظ سے دیجیے. بچے کو کہیے کہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ بروزنگ کرتے یعنی تلاش کرتے رہیے، یا تو پھر فون پہ بھی تلاش کر سکتے ہیں. دیکھیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ لگ جائے گی. جی ایک اور کالر جڑ چکا ہے. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد معین الدین سونی نادری سے بول رہا ہوں. جی معین الدین صاحب سوال. ماجد صاحب کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تلنگانہ میں بھی جنگل راج شروع ہو گیا. اچھا. پولیس کی بربید عام سی ہو رہی ہے. پہلے آدھے دن کوٹر، پھر شمس آباد دن کر، پھر نظام آباد میں، اس کے بعد چارا گھاٹ دن کر، وکٹری فیلڈ گراؤنڈ. کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہر جگہ پولیس کا یہ کہتی ہے کہ ہم رائفل چھیننے کی کوشش کی، پولیس پر حملہ کیا گیا ہے، اپنے دفاع میں گولی چلانی پڑی. کیا یہ تمام باتیں درست ہے؟ جی ٹھیک ہے معین الدین صاحب، بالکل ماجد صاحب جو اس حوالے سے روشنی ڈالیں گے. جی معین صاحب. دیکھیے ہمارا کوئی وزیر داخلہ نہیں ہے، خود ہمارے جو چیف منسٹر ہیں وہی وزیر داخلہ کا جو پورٹ فولیو ہے انہیں کے پاس ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ پولیس کو پوری آزادی دی گئی ہے اور پولیس کس طریقے سے کام کر رہی ہے. یہ بہت سی چیزیں ہیں. ابھی ہم نظام آباد میں ریاض نامی ایک شخص کو، ٹھیک ہے کئی مقدمات ہیں، تو اس کو جو ہے انسٹنٹ جسٹس کے نام پہ اس کا خاتمہ کر دیا گیا. فرضی انکاؤنٹر ہے یا نہیں ہے. ہیومن رائٹس کمیشن نے، ریاست کے ہیومن رائٹس جسٹس شمیم اختر ہیں اس کے چیئرمین، ایک ریجنل نیوز پیپر کی کٹنگ کی بنیاد پر اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے اس کو رپورٹ مانگی. خیر یہ چلے گا. ابھی اب یہاں جو ہمارے کمشنر پولیس ہیں حیدرآباد کے، شاد نگر کے پاس آپ نے جو شمشا آباد کا علاقہ کہا اس کے میں ہے. اس سے پہلے ورنگل میں بھی انہوں نے جو ہے انکاؤنٹر کیا تھا. انکاؤنٹر ایکسپرٹ ہیں. تو آپ میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ ایک ملزم کو ثبوت کے ساتھ عدالت کے ذریعے، ہمارے سسٹم کے ذریعے، دستور اور قانون کے ذریعے سزا دلائیں. اب بس قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، شوٹ کر دیا. یہ ایک مہذب سماج نہیں ہوتا ہے. یہ یقیناً جنگل راج کی جو اصطلاح ہے، جنگل راج تو خیر اب مودی کا جنگل راج ہے. 2002 کے گجرات سے لے کے آج کے ہندوستان تک لنچنگ وغیرہ. آپ دیکھیے مدھیہ پردیش سے 3 واقعات آئے ہیں آج. تینوں دلت کے ہیں. مسلمانوں کو تو خیر اب وہ تو ان کا جو ہے بلڈوزر چلانا، ان پر ان کو لنچنگ کرنا یہ عام بات ہو گئی. ابھی کچھ دن پہلے یہاں ایک گاؤں رکشک، میں دیکھ رہا پورے ملک کے اخبارات میں کہا کہ ایک گاؤں رکشک کو شوٹ کر دیا گیا مجرم کی طرف سے. گائے کتنے بچایا انہیں؟ گائے کی تسکری کر رہا تھا وہ، ماتا کا سودا کر رہا تھا. وہ ماتا تو تھیچ نہیں بیچاری. لین دین کی بات ہو رہی تھی، 5 لاکھ 10 لاکھ سودا ہو رہا تھا. دیکھیے کتنے گاؤں رکشک ہیں ہمارے، کیا پیارے گاؤں رکشک ہیں، ماں کا سودا کرتے ہیں لوگ. تو یہ اور نیوز اس میں تو دھوم، ارے تلنگانہ میں حیدرآباد میں ایسا ہو گیا. تو یہ دیکھیے یقیناً طے تک ہونے کی ضرورت ہے، چاہے آڈر انکاؤنٹر ہو، شاد نگر ہو، ریاض یا کا جو نظام آباد کا ہو. اب دیکھیے دواخانے میں ہتکڑی ڈال کر رکھا گیا، اس کو چھینتا کیسا. آڈر میں بھی یہی ہوا تھا نا، 2014 کی جو بات ہے. آڈر میں بھی جیل کو لا رہے تھے، وہ بھی ہتکڑی، وہ بھی جو جس بس میں لا رہے تھے وہ بس کی سیٹوں سے بندھے ہوئے تھے. وہ لوگ کیسے چھین سکتے ہو؟ تو یہ سب کہانیاں پولیس کے پاس ہے. اور یہ کہانیوں میں بھی یہ عقل کا استعمال نہیں کرتے. لوگ کر دیتے ہیں کچھ تو بھی جو ہے، تو کہیں نہ کہیں ان کی چوری پکڑی جاتی ہے، ان کے خود ڈرافٹنگ میں پکڑی جاتی ہے. ناظرین یہاں پر ایک ہم چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد پھر آپ کے کالز بھی پروگرام میں شامل کریں گے اور پھر اس پر جو ہے ماجد صاحب جو سوال ہوں گے اس پر روشنی ڈالیں گے، جواب دیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد آپ کے ساتھ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر جڑ چکا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟
मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। पानी दुनिया का आया हुआ है, पुराने बिलां जो है उसूल नहीं कर रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब। केसीआर साहब से तो जो है ना कुछ परसेंटेज कम करके जो है हम हमेशा वसूल करते थे। ये लोग क्यों ऐसा खामोश बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा। पेनल्टी मारते जा रहे हैं, कुछ मकानात बंद है, कुछ मकानात के बैलेंस बाकी है, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, किस चीज़ की बिल्स, थोड़ा सा आहिस्ता से इत्मीनान से बताइए। बताइए हैदराबाद में ऐसा क्यों हो रहा? बैलेंस है, आपको बैलेंस तो करना चाहिए ना। जी जी, बैलेंस लेना चाहिए ना, नहीं हम करके लेना चाहिए। पैसा हम जो है ना आंखों में इधर से बोल के और टीवी में बोल के अखबारों में बोल के इधर काम करा के पैसे लेते थे, पैसे क्यों नहीं ले रहे हो? नहीं, किस चीज़ के बोल रहे हैं आप, किस चीज़ की बिल्स की बात कर रहे हैं? देखिए आप यानी 50% 40% जो भी हो कम करके बैलेंस लेना ना। कि पैसा नहीं है बोल रहे हैं, सिर्फ खाली जो है ऑर्डर के पीछे पड़े हुए। नहीं, वाटर आपके पानी के वाटर बिल की बात कर रहे हैं आप? नल के बारे में हाँ, ये बात बोले ना आप, तो मतलब आप सारी बात बोले, आप समझ में आ गई बात। वाटर बिल के बारे में बोल रहे हैं आप, नल के बिल जो है आ नहीं रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा, ये एक मसला है। बाकी इस हवाले से बहुत सारे सवालात हो रहे हैं कि एक्चुअल मामला क्या है और हो क्या रहा है। बकाया जो है ना उसको करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल मालिक साहब बताएंगे इस बात। करने के लिए उनका नाम मारते जा रहे हैं, पैसे बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल मालिक साहब बताएंगे। जी मालिक साहब। अब देखिए, पिछली सरकार में एक स्कीम शुरू की गई थी। वो सर्टन उसका जो पैमाना होता मीटर का, वो वहाँ तक जो है मुफ्त, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया था। उस पर आप डाउनलोड करना, फला करना, और फिर आपका आधार वगैरह, वाइट राशन कार्ड जिसको है। लेकिन इस सरकार आने के बाद से तो बिलिंग का जो मामला है वो बड़ा अजीब लग रहा है। तो इसके लिए देखिए, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन यानी वाटर सप्लाई का जो दफ्तर है वो खैरताबाद में है, और हर पीर को उनका परजवानी होता है। यानी परजवानी मतलब आवाम से मिलने का। लेकिन अभी तो खैर कोड ऑफ कंडक्ट लगा है। ये 14 नवंबर के बाद आप इसको वहाँ जाइए, पर्सनली जाइए, और आपकी जो भी शिकायत है, चाहे वो बिल से मुताल्लिक़ हो या सप्लाई से मुताल्लिक़ हो या दीगर जो भी उमूर हो, ये खुद वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, यानी बहुत ज़िम्मेदार आदमी, सबसे आला ऑफिसर होते हैं उसके, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड के, वो आप शख्सी तौर पर भी देखा मैं भी कि ये लोग जो भी शख्सी तौर पर अपनी बात रखे हैं उनके काम हुए हैं ज़्यादा। तो बेहतर है आप भी इसमें आजमा कर देखिए कि, मगर अभी 14 के बाद अभी नहीं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट होने की वजह से थोड़ा इसको सस्पेंड रखा गया है। तो बेहतर ये है कि आप इस मामले को उनसे रजू कीजिए। यकीनन कुछ बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, चूँकि पिछली सरकार की स्कीम अलग थी, अब ये मौजूदा सरकार की स्कीम अलग है। इसमें जो भी वेरिएशंस होती हैं, तो आपका जो आपकी बात सुनी जाएगी, फिर एक तरीक़ेकार भी बताया जाएगा। ठीक, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? माजिद साहब को भी सलाम है, मैं मित्रीगंज थाना से बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? माजिद साहब से ये पूछना है कि जो सो ये दरगाहों का जो वक्फ बोर्ड का जो दाखिल करने का है, हाँ, तो इसमें मस्जिदों का भी है ना, खाली दरगाहों का है? बिल्कुल है जी जी। ये पूछने का, जो ये मस्जिद का भी है, तो समझो कि मस्जिद के तो कोई पेपर नहीं है, तो फास्ते जो है तो पूछना है कि जो कुतुब शाही दौर की मस्जिद है, तो उसके हाथ से कुछ करना पड़ता क्या अपने को, बोल के पूछना है जी। ठीक है, उम्मीद पोर्टल की आप बात कर रहे हैं? जी आओ जी, ठीक है जी। जी, मस्जिद के पेपर वगैरह कुछ भी नहीं है, मस्जिद तो आवाज है समझो। जी, बिल्कुल सही है। ऐसे हज़ारों यानी मसाजिद हैं, कब्रस्तान हैं, खानखाएँ हैं, दरगाहें हैं, जिनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि सदियों से 500 साल से या 900 साल से ये चलता आ रहा है। उस दौर में जो डॉक्यूमेंट थे वो किधर है क्या नहीं है, लेकिन जो भी हो वो वक्फ बोर्ड में उसका रजिस्टर रहता है। वक्फ के इंस्पेक्टर से वो तफसील ले लें, या फिर वक्फ बोर्ड के दफ्तर जाकर वो सारी चीज़ें हैं कितना है उसका एक वक्त का सर्वे, वक्फ के जो रिकॉर्ड होते हैं, वक्फ की जो गज़ेट होती है उसमें उसकी एंट्री होती है, आपकी जो चीज़ें हैं जो कर रहे हैं, जब कुतुब शाही दौर की मस्जिद हो जो भी हो, उसके ज़रिए वो चीज़ें आप वक्फ बोर्ड के अमले की ही मदद से उम्मीद पोर्टल जो है उसमें आप दाखिल कर सकते हैं। कल जो सज्जादानान, मुतवल्लियान, मस्जिद कमेटियों वगैरह का कुछ इजलास हुआ था, उसमें वो तरीक़ेकार को बताया गया
جن کے ہاں ڈاکومنٹ ہے. جن کے ہاں نہیں ہے اب تو یہ وقف بائی یوزرس کے تحت آتا ہے. تو یہ وقف بائی یوزرس کی سب سے بڑی جو ہے لٹکتی ہوئی تلوار ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں جو بھی ایسے نہ صرف مساجد، قبرستان، خانقاہیں، درگاہیں جو بھی ہو، جس کا کوئی آپ لوگ ہی دیکھ بھال کر لیتے ہیں، محلے کے لوگ کمیٹیاں ومیٹیاں بنا لے کے، وہ بھی وقف تعلقہ انسپکٹر سے ملیں یا پھر وقف بورڈ کے دفتر جا کر اس کا جو ہے وقف کا ریکارڈ دیکھیں. ریکارڈ ہو یا نہیں ہو، ریکارڈ ہونے کی صورت میں تو دیں گے، ریکارڈ نہیں ہو سکتے وقف بائی یوزرس کے تحت اس کو آپ رجسٹر کرا سکتے ہیں. یہ اتنی زمین ہے، یہ اتنا ہے، یہ اس کو جو ہے ہم اس کو یعنی اس کی جو محلے کا نام، ولیج کا نام، یہ سب تمام چیزیں رہتی ہیں اس کا جو سروے ہوتا ہے. تو یہ مناسب رہے گا، کیونکہ یہ آپ جو بات جو موقوفہ جو بات کہہ رہے ہیں مسجد کی ہو یا اس کے تحت جو بھی معاملات ہیں وہ وقف بائی یوزرس کے تحت آتے ہیں. جی ناظرین، ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاکر صاحب. ایک چھوٹا سا سوال تھا. جی جی. اتر پردیش، مدھیہ پردیش میں جی جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہزاروں گھر جو ہے نا گرا دیے گئے، مساجد شہید کر دیے گئے. جی جی جی. تو یہ ہے کہ بہار میں ہزاروں لوگ جو ہے نا بے گھر کھڑے ہوئے ہیں. جی جی. ایسے عنوانات پہ کبھی ہمارے حیدرآباد کے محلے میں، کوئی نکڑ پہ، کوئی محلے میں، بستی میں، معاشرے میں اس چیز پہ بات ہوتی ہے کیا؟ مسجد کے صحن میں ایسی چیزوں پہ بات کچھ ہوتی ہے کیا؟ اویئرنیس ہے کیا ہمارے قوم میں، حیدرآبادیوں میں؟ یہ مجھے معلوم کرنا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دیکھیے، ہم ایک ملک میں ہیں، ایک ملک میں ہونے کے باوجود بھی ہم دیگر جو ہمارے ابنائے وطن ہو یا دیگر ہماری ریاستوں میں ہو، جو بھی ہو، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق ہو، ان کے بارے میں بے پرواہ ہے. عام طور پر اپنی ہی زندگی میں مگن ہوتے ہیں، اپنی تقریبات بڑی شان سے ہوتے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں ایک تقریب میں وضو کیا گیا تھا. تو خیر کہنے کا یہ ہے کہ نہیں صاحب کتنے لاکھ کا معاملہ ہے، نہیں صاحب کروڑ کا معاملہ ہے. 1 کروڑ کی دعوت ہے، اس میں کس قسم کے آئٹم کھانے کے رہیں گے، کیا نہیں رہیں گے. پھر فرش جو ہے، جو آپ کارپیٹ، گلاس کی کارپیٹ، اس میں ہے، عجیب لگا. بھائی کارپیٹ ٹھیک ہے، بھائی ایک لال مخمل کا یہ نہیں، کچھ وہ بھی چل سکتے ہیں، قالین وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن نہیں، میرے مہمان گلاس پر چل کر آنا ہے. تو یہ بتانا ہے کہ جو بے حسی ہے. وہیں شمال کے اندر اب آپ دیکھیے، یورپ، معاف کیجیے گا، بہار میں چھٹ پوجا کی وجہ سے آپ ٹرینوں کا حال تو دیکھ رہے ہیں نا. جی. ٹرینوں میں کس طریقے سے ایک تیوہار، جیسا کہ ہمارے سنکرانتی میں ہمارے پاس آندھرا کو جاتے لوگ اپنے اپنے آبائی مقام پر گاؤں، اس لیے چھٹ پوجا میں بہار کے لوگ، چاہے پورے ہندوستان میں بھرے ہوئے، ان کو جس ڈبے میں 72 لوگوں کے بیٹھنے کی ایک گوگی میں بھیجا. جی. آپ اندازہ بتائیے کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں. خود میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، ایک بڑے اخبار کی رپورٹ ہے، اس نے نکالا 300 سے زیادہ لوگ. سانس بھی لینے آتا کیا نہیں ان لوگوں کو. 300 لوگ، 72 کی گنجائش، 300 لوگوں کو اس نے بڑا محنت سے نہیں بڑا حملہ رکھے. اس نے جو ہے جب وہ اسٹیشن پہنچی تو اس نے جو نکلتے خود گنتی کی، جو 2 طرف سے 2 لوگوں کو لگا کر کے اس کی ویڈیوگرافی کری اس نے. یعنی خیر جرنلزم ہے، یہ بھی ایک اچھا جرنلزم ہے. تو ریلوے منسٹر کو ٹیگ کیا اس نے، پھر خیر کیا نہیں کیا، مگر اس نے دعویٰ تو کیا ایسا کروں گا بول کے. تو خیر ان کا دعویٰ تھا میں نے اتنے 1000 ٹرینیں لگائیں، ٹھیک ہے لگائی ہوں گی. تو یہ بہار میں جو کچھ مطلب بتا رہا ہوں کہ ایک واقعہ. اور رہی بات آپ نے یو پی، بہار اور مدھیہ پردیش وغیرہ، ابھی کچھ دن پہلے کہ ایک NGOs کی طرف سے، وہ خیر کتنے صحیح ہے نہیں ہے، لیکن میں تو نہیں، مطلب سرکار کا معاملہ اور کچھ اور ہے. 27,000 ڈویلنگ یونٹس وغیرہ، بلڈنگاں، عمارتیں جو مسلمانوں کی، خاص کر کچھ دوسروں کی بھی ہیں اس میں دلت وغیرہ، یہ دیگر لوگ بھی ہیں یا OBC کے لوگ ہیں، مگر 90% مسلمانوں کے، اس کو بلڈوز کر دیا گیا. باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے اس کے منع کیا تھا. اس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا شعور بیدار ہو رہا ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی یہاں گلی کے گڑھے، سڑک کے گڑھے ہی سے لوگ
उलझते बैठे हुए हैं, वो इससे हैं, उसको वो भी परवाह नहीं है उनको। चले अब देखिए, रात के मैं देख रहा था, रात में 1-2 बज रहे, कहीं देर से आना था मुझे, बेहतरीन बड़ी बारात चल रही है, जम के चल रही है, और बेचारे अब पुलिस का खैर आई गाड़ी, उसका चली गई गाड़ी भी, पता नहीं वो क्या मामला हुआ उनके साथ, नहीं मालूम, या कुछ बोल के गए होंगे, जो भी हो, खैर मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, आप समझ गए होंगे। तो ये बताना मकसद है कि जब हमको अपने ही महल्ले की कचरेदान, देखिए आजकल तो थ्रैश हो जा रहा, हालांकि घरों से कलेक्शन भी होता, जो भी होता, तो आप में खुद अपने घर की सफाई, महल्ले की सफाई, सड़क की जो है बेहतरी, उसका शऊर नहीं है, और आप तवक्को रख रहे हैं यूपी, बिहार, आसाम, उत्तराखंड, गुजरात, फला। तो कहीं ना कहीं हमारी, मेरी, आपकी सबकी कमज़ोरी है, कहीं ना कहीं हम गलत हैं। जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी माजिद साहब से बात करने का था। जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है आपकी, सवाल। जी मेरे 2 सवाल है, कर सकती मैं 2 सवाल? जी बिल्कुल। पहला सवाल देखिए माजिद साहब, ये बच्चों को पनिश करने का चले गया शायद ना तरीका, तो जी बच्चों को स्कूलों में पैसा भी ले रहे, फिर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पनिश कर रहे, क्या करना माजिद साहब इसके बारे में? जी। और दूसरा सवाल, जी माजिद साहब, जी, वो यहाँ के सी ब्लॉक में, हम बाबा नगर में सी ब्लॉक में रहते। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल कीजिए। जी हाँ, बाबा नगर में हम सी ब्लॉक उमर फारूक मस्जिद के पास रहते माजिद साहब। जी जी। तो यहाँ एक एरिया ऐसा है जो दिन रात पानी रहता और क्या बोलते हैं, ऑटो में पी के बैठे हुए रहते लोग वहाँ, तो उसके लिए बहुत परेशान है माजिद साहब, हम क्या करना? खाली हम 2 लेडीज ही रहते घर में, और बाहर निकलना मुश्किल होगा माजिद साहब। शाहीन तो नगर, कंप्लेन करे तो पुलिस वाले बोल क्या बोलना, वो बोलते जरा पूछने का था। बाबा नगर सी ब्लॉक आपने कहा? हाँ, उमर फारूक मस्जिद के पास तरकारी की दुकान है, वहीं है घर। ऑटो में पी लेके बैठे हुए रहते रात भर, पुलिस की गाड़ी आती, अंदर भाग जाते, फिर बाहर निकलते, ऐसा चबूतरों पे आके बैठ जाते, बहुत चिल्लर बना कर रहे माजी साहब। ये एक गली और डिग्री मेरे को है, तो इसने बहुत परेशानी कर दिया, और पानी गंदा गंदा पानी बहते रहता। ये एरिया देखिए शाह साहब का है। अच्छा, तो हम लोग तो जाके कंप्लेन नहीं कर सकते शाह साहब, अगर आप शाह साहब इतला करे तो मेहरबानी थी। शाह साहब कौन? ये शाह यहाँ के काउंसलर, यहाँ के बाबा नगर सी ब्लॉक के। अच्छा, ठीक है। इसके लिए क्या करना, ये इसका कहाँ कंप्लेन करना है? हेल्पलाइन में कंप्लेन करना, काम कंप्लेन करना, जरा आप जरा बोले तो मेहरबानी थी। मैं और मेरी बेटी रहते, इसके लिए हमारे परेशानी हो रही बहुत। ठीक है, ठीक है, जरूर भाई साहब बताएंगे। जी भाई साहब। देखिए, जहाँ तक स्कूल्स का है, स्कूल में बच्चों पर ज़्यादती करना जुर्म है। इस बारे में अगर वाकई सबूत है तो आप बराबर जो है मुतालिका DO वगैरह जो भी हो, या फिर पुलिस को भी कंप्लेंट कर सकते हैं, 100 पर भी पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं। पहले तो ये बताना कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, पहले ही समझाए, क्योंकि बच्चों की जिस तरीके से जो है, ये मकसद गलत नहीं होता लेकिन ज़्यादातर भी नहीं करना। बच्चों को डरा सकते हैं ज़रूर, लेकिन उन पर बेत से मारना करना, बाज़ वक़्त बच्चे नाजुक होते हैं तो उनको नुकसान भी होता है, और इसमें कुछ हलाकतें भी हुई हैं उनके। तो यकीनन इसके आप पुलिस को, या डिपार्चर में अगर आपके पास फ़ोन हो या इंटरनेट कनेक्शन वगैरह हो, या आपको कंप्यूटर हो, तो इसके ज़रिए भी इनकी साइट है एजुकेशन की, इस पर फौरी आप जो है कंप्लेंट दे सकते हैं। अब रही बात जो वहाँ के बल्दी मसाइल के बारे में आपने कही है, तो मुतालिका जो भी कॉर्पोरेटर हैं या तो GHMC, देखिए ग्रेटर हैदराबाद, शायद मैं समझता हूँ कि बाबा नगर का जो इलाका है वो GHMC के तहत ही आता है। GHMC में आपका जोनल ऑफिस आपके करीबी है, नरकी फूलबाग कहकर, वो आपके जो बाबा नगर से करीबी इलाका है, वहाँ के जोनल ऑफिसर से भी आप यानी जाकर या किसी को भेजकर जो है वहाँ अपनी कंप्लेन करवा सकते हैं कि इस तरीके के। पहले तो ये बताएं वहाँ के अगर कॉर्पोरेटर अगर वहाँ या जो भी ज़िम्मेदार हैं अगर वो बेहतर कर सकते हैं तो ठीक है, ये इस तरीके का सूरत हाल हो रही है। या नहीं तो आप फ़ोन पर भी परजावानी कह के गवर्नमेंट की जो है शिकायतें सुनने का एक
پورٹل دیا گیا ہے، اس پر بھی آپ یہ پرجوانی میں یہ بچوں کا بھی کر سکتے ہیں، پھر اپنے بلدی مسائل کے جو بھی آپ کا جو پانی کا جانا ہے، جو آپ کو دشواری ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کر سکتے ہیں۔ اب رہی بات اس علاقے میں پولیس کی بات ہے، اب آپ دیکھیں، آپ جب بھی نشاندہی کریں، آٹو کا نمبر نوٹ کر لیں، اس طریقے کی صورتحال ہو رہی ہے، اور پولیس کو 100 پر آپ کمپلین کرتے جائیں۔ یعنی ان کا بھی ایک پورٹل ہے پولیس کا یہاں کے نام سے، وہ جو ہے آپ اس کو اپنے ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہ اپلیکیشن پر جب بھی کوئی ضرورت ہوگی پولیس آپ کی مدد کے لیے ہوگا۔ اور یہ اچھا کام بھی ہو رہا ہے کہ سائبر طریقے سے آپ شکایتیں فوری چلی جاتی ہیں اور فوری آپ کے اوپر ریئیکشن بھی مطلب اس کا آتا۔ تو آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ سمجھیں، بالکل آپ ایک شہری ہیں، اور خاص کر خواتین ہیں، تو پوری آپ کی جو ہے سلامتی، آپ کی ذمہ داری، آپ کی سیکورٹی یقیناً ایڈمنسٹریشن میں پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ جی، ایک اور کالر جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون کہاں میں سے؟ منگلہٹ سے بات کر رہا ہوں بھائی، جی۔ گھوڑا کمان سے لے کے گاندھی کے پتلے تک روزانہ جو ہے ٹریفک جام ہو رہی ہے، اور جو ہے روزانہ ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں۔ ذرا اس کے لیے کچھ ماسٹر پلان کے لیے کچھ کوشش کرو ریونت ریڈی کو۔ جی جی، ٹھیک ہے، جی ضرور۔ بھائی صاحب، روزانہ جام ہو رہی، روزانہ کوئی ٹائم ایسا نہیں ہو رہا کہ شام میں پبلک ادھر کی دونوں بھی جام ہو رہی۔ جی جی بھائی صاحب۔ نہیں دیکھیے، ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہوتے ہیں یہاں میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہاں روڈ بیڈنگ نہیں ہوئی آپ کے علاقے میں، حیدرآباد کا یہ علاقہ جو گوشہ محل کے تحت آتا، اور وہاں کا ایم ایل اے کیسا ہے، وہاں کے کئی کمپلین ہیں گوشہ محل کے علاقے میں، بیگم بازار میں، یہ گوشہ محل کے جتنا بھی حلقہ ہے وہاں، تو اس کے لیے ٹریفک پولیس، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو ذمہ داری ہے، شاید جیسا کہ گوشہ محل کا زیادہ تر کام منڈی کی طرف سے مرزا رحمت بیگ جو ایم ایل سی ہیں وہ کرتے ہیں، تو ان کو بھی ہم ہمارے پروگرام کے ذریعے ان کو بھی یہ توجہ دلائیں گے۔ لیکن دراصل وہاں ٹریفک پولیس کی تعیناتی بھی ضروری ہے، جس طریقے سے آپ نے جو، اور وہ ایک ٹرننگ علاقہ ہے، وہ وہاں سے آپ ایک روٹ آصف نگر وغیرہ کی طرف نکلتی ہے، ایک طرف منگل ہاٹ کو جاتی ہے، بھوئی گوڑا کی ایک کمان ایک طرف ہے، ایک طرف دارالسلام کی طرف ہی جاتی ہے روٹ، تو یہ ایک ٹرننگ ہے جس کی وجہ سے واقعی آپ نے کہا، اور ایسے کئی علاقے ہیں۔ ایک تو وہاں روڈ بینڈنگ نہیں ہوئی، روڈ بینڈنگ کی بھی ضرورت ہے۔ دوسرا، جب تک یہ چیزیں ہوتی ہیں خاص کر پیک آورس میں، وہاں پولیس کی تعیناتی، اب کئی وقت میں دیکھا کہ وہاں خود بعض لوگ رضاکارانہ طور پر، شہری مقامی طور پر جب معاملہ ہوتا ہے تو خود ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، ہمارے شہریوں میں بھی ایک بات دیکھا میں، وہ کدھر بھی جائیں ہم پہلے نکل جائیں، یہ ایک چیز، ایک صبر تحمل، ہم میں یہ چیز نہیں ہو پا رہی، بلکہ سماج پورا ایسی ہو گیا، صبر تحمل اعتدال، یہ گزشتہ 10-12 سال سے تو بہت زیادہ ہی دکھ رہا ہے مجھے، ایک قسم کا اشتعال، ہر چیز قسم کی ایک خون میں ایک دوران کی پیدا ہو گئی ہے۔ تو ٹریفک میں گاڑی پہ سوار ہے تو یہ اور خون کی توانائی اور زیادہ ہی ہو جاتی ہے لوگوں کی۔ تو ہم شہریوں پر بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، اور ایڈمنسٹریشن پر بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یقیناً ہم اپنے ہم پروگرام کے ذریعے حیدرآباد کے جو معاملات ہو رہے ہیں اس کو ہم انتظامیہ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جی، اس پروگرام کا آخری کال لیتے ہیں، اس کے بعد پھر موضوعات پر بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ لائن شاید ڈراپ ہوگی۔ بھائی صاحب، ہم نے ذکر کیا مغربی کنارہ کے حوالے سے غازہ، اور پھر روس اور یوکرین کی جنگ، اور پھر ساتھ ہی ساتھ بڑا اہم معاملہ ہے جو واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے جو رپورٹ جاری ہوئی ہمارے دیش کے حوالے سے، وہ اڈانی کو فائدہ پہنچانے کے لیے LIC کمپنی کے ذریعے جو ہے کیا کچھ کیا گیا۔ بہرحال اس کو ہم نے رد کر دیا ہے، اور پھر آسیان میں پردھان منتری نے شرکت کیوں نہیں کی، پھر تلنگانہ کی بات۔ دیکھیے، آسیان کی آج رپورٹ دیکھ رہا تھا میں، جی، کوالالمپور سے، وہاں جس طریقے سے جو ابھی وزارت خارجہ کا لیول کا چل رہا، وہاں ابھی چھوٹی کانفرنس شاید کل ہوگی یا آج ہوگی، آج اتوار ہے، تو وہ اس میں ایک روڈ میپ بنایا گیا کہ کس طریقے سے آسیان کا مطلب فارسٹ کنٹریز، جی جی، یعنی ایشیا کے ایسٹ کے اندر رہنے والے زیادہ ممالک ہیں، یہ آسیان کا ایک گروپ ہے، اور اس میں مختلف، اور ان میں اس طریقے سے تعاون کرنا، اور اس میں سب سے بڑا جو معاملہ ہے، یہاں دو بڑے عظیم ملک بھی ہیں، ایک تو جاپان ہے جو بہت ہی ترقی یافتہ ہے آسیان کے اندر کا جو معاملہ ہے، دوسرا چین بھی ایک معاملہ ہے۔ ان کے ساتھ یہ چھوٹے ممالک کا مستقبل کیسا ہوگا، اس کے لیے آسیان بنایا گیا تھا۔
آسیان میں ایک بڑا مسئلہ میانمار کا چل رہا ہے. میانمار میں یعنی برما میں کس طریقے کی صورتحال ہے، اور آسیان کے ساتھ ہندوستان کے بڑے تجارتی تعلقات ہیں. خاص کر ملیشیا جو اس وقت ہوسٹ ہے، میزبان ہے، ملیشیا کے ساتھ سنگاپور، انڈونیشیا، ویتنام، ساؤتھ کوریا، یہ علاقوں کے جو ہمارے جو تعلقات ہیں، اس کے ذریعے آسیان ایک آگے بڑھنا. خیر وزیر اعظم کیوں نہیں گئے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ بھی آنے والے ہیں تو شاید ان کا چونکہ بعض وقت ایسی ہوتی ہے، کچھ لوگ محبت زیادہ ہو گئی تو ایک دوسرے کا سامنا کر نہیں پا سکتے، اتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے. تو شاید ہم دونوں میں بھی اتنی محبت ہوگی جو ملنا گوارا نہیں ہو رہا ہوگا. یا پھر جیسا بہار کے بارے میں، وہ بہار پر ترجیح دینا چاہتے ہیں. تو خیر وہ آسیان کا جہاں تک یہ معاملہ ہے. اب رہی بات LIC، لائف انشورنس کارپوریشن، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ان بیمہ کمپنیوں میں LIC جو آزادی سے پہلے سے ہندوستانی عوام کی خدمت کر رہی ہے، اس کا ایک بڑا ریکارڈ ہے اور بہت اچھا معاملہ ہوتا ہے. یہ بیمہ کمپنی بہت طریقے سے کام کرتی ہے، اچھا کام کرتی ہے، اور اس میں کئی لاکھ کروڑ کا سرمایہ ہوتا ہے، کافی بڑا سرمایہ ہوتا ہے. ابھی آپ نے بیرونی اخبار کے حوالے سے اس بارے میں کہا کہ اخبار نے جو کچھ لکھا ہے اس میں غلط نہیں ہے. غلط کیا، سرکار جو بول رہی ہے ہمارا رول نہیں ہے اس کے اندر. LIC نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں 34,000 کروڑ 34,000 کروڑ یہ ہم نے انویسٹ کیا ہے. LIC جو ہے، LIC تمسکات وغیرہ یا گورنمنٹ کے جو بانڈز ہوتے ہیں اس میں زیادہ سرمایہ کاری کرتا ہے، چونکہ وہ ایشورڈ ہونا. جی، چونکہ سرکار کے اب جیسا کہ ایک پروجیکٹ ہو رہا ہے، پروجیکٹ کے لیے کنسورشیم بناتے ہیں تو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو LIC کے پاس کافی پیسہ ہوتا ہے، بیمہ کا پیسہ ہوتا ہے، وہ پبلک کا پیسہ ہوتا ہے. وہ پیسہ اس پہ انویسٹ کرتی ہے، انویسٹ کر کے اس سے جو منافع آتا ہے، اس پہ جو پیسہ آتا ہے، وہ پیسے سے وہ جو بیمہ کی جو بھی ہوتی ہے، میچورٹی ہو نہیں ہو، وہ ایک پوری طریقے سے اسکیم چلاتی ہے اور یہ فائدے میں چلتا ہے. اس سے عوام یعنی کنزیومرز کو بھی فائدہ ہے، خود LIC کو بھی فائدہ ہے. اب اتنی ایک مشت رقم عام طور پر LIC سرکاری یا نیم سرکاری اداروں میں ہی انویسٹ کرتا ہے ابھی تک جتنا ہوا. لیکن یہ پہلی مرتبہ جو ہے ایک بیرونی اخبار، حالانکہ ہمارے اخبار خاص کر مجھے کچھ اخبارات سے جو اکثر کہتے ہیں، دو بڑے اخبارات ہیں، اکثر وہ کچھ نہ کچھ کھوج نکالتے ہیں، لیکن اخبار کو ہندوستان کے اندر میڈیا کو، چاہے پرنٹ ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا ہو دیگر جو بھی میڈیا ہو، اس کو اس طریقے سے دبا دیا گیا ہے کہ معلومات ہونے کے بعد بھی ہم چھاپ نہیں سکتے، ہم بول نہیں سکتے. یہی معاملہ. تو اب وہاں چھپا، جب دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہیں، میرے اخبار میں نہیں آتا نا، ٹھیک ہے، یہ اس کو پورے ڈاکومنٹ کے ساتھ میں کسی اور کو بھیجاتا ہوں، وہ چھپتا ہے، میرا مقصد تو حل ہو گیا. تو سرکار نے ہمارا رول نہیں کہا. آپ نے کہا کہ سرکار نے تردید کی، سرکار وہ ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے. سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ میرا رول نہیں ہے اس کے اندر. LIC کہہ رہی ہے کہ ہاں ہم انویسٹ کرے ہیں. کس کی وزارت خزانہ کے کہنے پر نہیں وہ نہیں. دیکھیے اتنا چھوٹی رقم ہے کیا، 34,000 کروڑ. آپ ہند سے لگائیے کتنے ہو سکتے ہیں، ہند سے نہیں لگا سکتے آپ، اتنی رقم ہے، ایک مشت رقم. اور ان کا جو ریکارڈ LIC کا رہا، یہ گورنمنٹ جو تمسکات ہوتے ہیں یا گورنمنٹ کے جو بانڈز ہوتے ہیں یا پھر نیم گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں، جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہوتی ہے، یہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں لوگ، وہ بھی بانڈ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ خانگی کمپنی کو، وہ بھی کیسی کمپنی ہے کیا نہیں ہے آگے چل کر معلوم ہوگا، اس پر آپ اتنی بڑی رقم لگا دیتے ہیں. کس کے من پہ؟ کیا یہ سرکار ایسی بول دیتی؟ کیوں ابھی یہ سرکاری ادارہ ہے LIC، کوئی خانگی اس کا جو بورڈ ہے سرکاری طرف سے جاتا ہے نا، اس کے لوگ ہیں سرکاری. یعنی اب یہ ہو گیا کہ سرکار اس حد تک ہو گئی، الیکشن کمیشن، عدلیہ ایجنسیاں، یہ سب کے سب سرکار کی. تو اس سے یہ مطلب یہ ظاہر ہو رہا کہ LIC کا جو بورڈ ہے، جہاں انویسٹ کرنے کی جو فیصلہ سازی ہوتی ہے، جو ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں سرکار کا انفلوئنس ہے، اسی وجہ سے یہ ہوا. تو یہ رہی بات روس اور یوکرین کے بارے میں. اب دیکھیے ہنگری کی جو میٹنگ تھی کچھ دن پہلے ہونے والی تھی، لیکن وہ کیوں ملتوی ہوئی، منسوخ ہو گئی، ملتوی نہیں منسوخی ہو گئی. اس کے بعد سے ایک نیا تناؤ شروع ہو گیا. امریکہ اور یورپ ایک ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پر آ گئے اور کہا کہ ہم نے اب کرنا ہے. اور روس بھی، ٹھیک ہے، روس پر اب شکنجہ اور کستا جا رہا ہے. ہندوستان سے وعدہ لیا گیا کہ اب
पेट्रोल नहीं खरीदेंगे। अब चीन पर भी दबाव डाला जा रहा है कि आप जो उससे जो फ्यूल ख़रीद रहे हैं, जो खाम तेल ख़रीद रहे हैं, वो मत ख़रीद दीजिए वरना आपके ऊपर भी तहज़ीज़ात लगा देंगी, फला होंगी। तो ये मामला चल रहा है। तो रूस को ये कहा कि ये वार ईंधन है, यानी जो आप ख़रीद रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं जी ये पैसा जंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अब ये इस तरीके से शिकंजा होता। रही बात गज़ा की, गज़ा में देखिए जिस तरीके से मगरबी किनारा, जिसमें एक बहुत महमूद अब्बास जिनको अमेरिका के सदर परसों शर्म शेख में गले लगाए, लेकिन वही महमूद अब्बास को न्यूयॉर्क आने के लिए वीज़ा नहीं दिए और उसकी जो हैसियत तो कुछ बना के रखे। हालांकि ग़ुलाम होने तो थोड़ा इज़्ज़त तो देना चाहिए था, वो इज़्ज़त भी नहीं दे पाए। तो अब पूरे मगरबी किनारे को हथियाने की बात की गई। तो अभी देखिए 3 दिन के अंदर 2 बड़े ज़िम्मेदारों को डोनाल्ड ट्रंप ने भिजाया। एक तो ये वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस को भिजाया, पता नहीं वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो रूबियो को भिजाया जो सेक्रेटरी ऑफ वज़ीर ख़ारिजा है। अब ये कन्विंस कर यानी मना रहे हैं, जिसके आपके पैसों पर पलने वाले को आप मना रहे हैं, नहीं मत कीजिए, फना कीजिए। देखिए ये हालत है इस वक्त, और कैसा जालिम हटधर्मी करके। और गज़ा में जंगबंदी के बाद जो मामला थे, क्या ठीक है लोग आम जिंदगी की तरफ वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी तशद्दुद चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम में आपके साथ यही अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।